अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आर्मी चीफ ने अपना पूरा का पूरा वज़न पार्लियामेंट के पलड़े में डाल दिया है। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के 2 अहकामात मुस्तरद कर दिए हैं, नया कानून बना दिया है पार्लियामेंट ने। चीफ जस्टिस के अख्तियारात के ऊपर एक और कानून मंजूर कर लिया पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने। अब वो सेनेट से मंजूर होगा और उसके बाद सदर के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून अपने अख्तियारात के मुतालिक जो बन चुका हुआ था, आखिरी मराइल में था, सदर ने भी उसकी मंजूरी देनी थी या नहीं भी देनी थी, लेकिन 20 अप्रैल तक वो कानून जो है अपने मराहिल में था, मुजवज़ा कानून कहला रहा था। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने वन धक कर दिया, वो जो हम सिंधी में कहते हैं वन धक। एक ही झटके से कहा कि जी एक कानून नहीं बनेगा, रोको इत्थे भाई, प्रोसीजर रोक दो, इस पर अमल नहीं होगा जब तक हम फैसला नहीं करेंगे। 8 रुकनी बेंच, तो 8 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद आ गई, 3 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद आ गई। पार्लियामेंट ने और नया कानून भी बना दिया। मजम्मत की गई है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और उनके 8 रुकनी बेंच की। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, और पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि एक दिन में कौमी असम्बली के 2 इजलास हुए हैं। एक इजलास जो शेड्यूल्ड था, वो भी हंगामी बुनियादों पर शेड्यूल किया गया था, वो इजलास था कौमी सलामती के मामले पर, और दूसरा इजलास था पाकिस्तान की में जो जुडिशल एक्टिविज़म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस और उनके जो साथी जज साहिबान हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम अब वाज़ेह हो गई है, अब तो तकसीम इतनी बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अब वजाहतें करनी पड़ रही हैं उस लड़ाई की, जिस लड़ाई की बाज़ गश्त पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर चल रही थी। कहीं कोई चपेट का जिक्र हो रहा था, कहीं कोई घुसों मुक्कों का जिक्र हो रहा था, कहीं कुछ और जिक्र था। लेकिन बहरहाल ऐसी खबरें ज़ाहिर है उनकी तस्दीक तो उस तरह नहीं हुआ करती, मगर एक अफवाहें थीं, खबरें थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है, कुछ कह रहे थे कि सुना है, कुछ कह रहे थे कि जी मेरे जैसे तो ये कह रहे थे कि जी जो सुप्रीम कोर्ट की दरो दीवार है उसके अंदर हालात अच्छे नहीं थे कल शाम को। तो उसकी वजाहत कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान ने वजाहत की है कि जी चहलकदमी करते हुए जज साहिबान के दरमियान ऐसा कोई बदमज़गी का वाक़या नहीं आया जिसको सोशल मीडिया पर या कहीं रिपोर्ट किया जा रहा है, लोग उस पर क्या साराहियाँ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो ये चल रहा था कि किसी जज ने किसी जज को थप्पड़ मार दिए, चपेड़ों का जिक्र था। तो अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी तो बात ख़त्म हो गई। इसका मतलब है कि वाक़या नहीं हुआ होगा, या अगर हुआ भी है तो जब एक वजाहत आ गई है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर है फिर वो मामला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तकसीम नहीं है। तकसीम बहुत संगीन है, तकसीम बहुत ख़तरनाक है। ये तकसीम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है और ये तकसीम मजमूई तौर पर सोसाइटी में है, लेकिन सोसाइटी के अंदर तकसीम हुआ करती है। तो बहरहाल आज 2 इजलास हुए अपना कौमी असम्बली के। एक इजलास कल जो है कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई मुलतवी करके 26 अपना अप्रैल तक ले जाया गया था। अगला शेड्यूल इजलास होना था 26 अप्रैल को, मगर जैसे ही आज सुबह फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया, हुक्म जारी कर दिया है गवर्नर स्टेट बैंक को कि आपने बराह रास्त पैसे देने इलेक्शन कमीशन को पंजाब के इंतखाबात के लिए, तो उस सूरत हाल के बाद फिर इजलास, हंगामी इजलास तलब किया गया। उससे पहले 2:30 बजे कौमी सलामती के मुतालिक कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास था, जिसको आर्मी चीफ ने खिताब किया। आर्मी चीफ ने सवालों के जवाब दिए, DGISI थे, और इस तरह के इजलास जो माजी में होते रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म हुआ करते थे। उसमें सवाल होता है, ज़ाहिर है अवामी मुंतखब नुमाइंदे अगर खड़े होकर आर्मी चीफ आएँ और वो जवाबदेही होती है बेसिकली। इन कैमरा इजलास जो होता है इसमें पूछा जाता है, वो ब्रीफ भी करते हैं, वो बताते हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं। फिर मोहसिन दावड़ जैसे उठकर सवाल करते हैं कि हालात पैदा क्यों हुए भाई, जब हम कह रहे थे कि भाईजान ये लाकर बसाया जा रहा है तब हमें गद्दार कहा जाता था। फिर बिलावल भुट्टो जैसे कहते हैं जब हम कहते थे कि भाई ये तालिबानाइजेशन की जो पॉलिसी है या जो ये जो रियायतें बढ़ती जा रही हैं, हमारे लोग कह के ये ख़त्म करें, क्यों नहीं ख़त्म कर रहे थे। अब तो खैर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी आज बड़ी तगड़ी बात करती है। उन्होंने कहा कि जी बुच्चर ऑफ सवात, इंसानों को ज़बह करने वालों को इमरान खान साहब के दौर में सदारती माफिया मिली हैं, रिहा किया गया है उनको। तो ये सारे सवाल कौमी सलामती के इदारों के जो सरबराहान हैं, फ़ौज के, DGISI और दीगर, उनसे सवाल किए जाते हैं इस तरह के, और हुए होंगे। ज़ाहिर है बड़ा, क्योंकि जो लोग वहाँ पे रहते हैं जहाँ जहाँ दहशत गर्दी बढ़ रही है, अपना साबका फाटा हो, सवात हो, दूसरे इलाके हो,
بلوچستان ہو، وہ لوگ سوال کرتے ہیں پھر. اب تو خیر کراچی میں بھی واقعات ہو گئے، سانحات ہو گئے، اور کوئٹہ میں بھی ہو رہے ہیں، تو بہرحال وہ سوال کرتے ہیں. لیکن جو چیز آج کی ڈیولپمنٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا وہ جملہ آج پارلیمنٹ میں گونجا ہے، اور جملہ اسی ادارے کے سربراہ کی زبان سے گونجا ہے جس ادارے کے سربراہ نے مارشل لا لگا کر بھٹو شہید کو قتل کر دیا تھا اور بھٹو شہید کی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی. آرمی چیف کا خطاب تھا، بہت ہی مثبت خوش آئند خطاب. اس میں انہوں نے باقی تو باتیں کی ہیں لیکن انہوں نے ایک جملہ جو بھٹو شہید کا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو آرمی چیف کے متعلق جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آرمی چیف عاصم منیر نے کہا کہ طاقت کا محور عوام ہے، وہی ہوتا ہے سرچشمہ عوام ہے. آئین کہتا ہے اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا. آئین پاکستان اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کے مظہر ہیں. عوام اپنی رائے آئین اور پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کے ہمارے جیسوں کے، ہم جو چھوٹے موٹے ڈیموکریٹس ہیں، ہمارے جیسوں کے کان ترس چاہتے ہیں یہ بات سننے کو. ورنہ ہم نے یہ سنا پچھلے دور میں عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جی فوج اور ہم ایک صفحے پر ہیں. ایک صفحہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ نہیں ہوا کرتا. صفحہ آئین کا ہے. آئین کا صفحہ یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. آئین کا صفحہ یہ کہتا ہے کہ فوج پارلیمنٹ کے اندر سے بننے والی حکومت کے ماتحت ہے. آئین کا صفحہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس آئین اور قانون کے اوپر چلے گی جو آئین اور قانون پارلیمنٹ بنائے گی. تو اس طرح کی باتیں سننے کو کان ترس جاتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ زخموں پر مرچیں لگتی ہیں. جو لوگ پارلیمنٹ کی سپرمیسی نہیں دیکھنا چاہتے، جو لوگ ایک صفحہ ڈھونڈ رہے ہوتے، صفحہ ایک نہیں ہونا چاہیے، ایک صفحے کی جو یہ غلطی ہے نا بیسیکلی فکری غلطی، اس نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہے. ایک صفحہ نہیں ہوا کرتا. نہ عدلیہ اور حکومت میں ایک صفحہ ہوتا ہے، نہ فوج اور حکومت میں ایک صفحہ ہوتا ہے. ایک صفحہ فوج ماتحت ہوتی ہے. تو ہمارے جیسوں کے کان ترس گئے. اور پھر جو لوگ پارلیمنٹ کو سپریم نہیں مانتے ان کو ایسے دن دیکھ کر ان کے سینوں پہ سانپ لوٹتے ہیں. ان کے زخموں کے اوپر خود بخود ان کو چھڑکاؤ محسوس ہوتا ہے مرچوں کا. مرچیں بھی ٹیڑھی مرچ ہم کہتے ہیں سندھی میں، کنڈری کی، تیز تیکھی، کہ دور پڑی ہو اور بندے کا جسم میں جلن شروع ہو جائے، ایسی مرچ لگتی ہے. جسٹس قاضی فائزہ صاحب 50ویں سالگرہ جو تھی آئین کی، اس کی گولڈن جوبلی کے لیے جب قومی اسمبلی کے اپنا پارلیمنٹ کے ایوان ہال میں کنونشن میں شریک ہوئے، خطاب کیا، بڑی تڑفنی ہوئی بھائی، بہت ہی زیادہ پریشانی لگی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. بھائی کوئی ڈیم فنڈ تو اکٹھا نہیں کر رہے تھے کسی کے ساتھ بیٹھ کر. وہ پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو سپریم کیوں مانا جا رہا ہے. اب آرمی چیف وہاں گئے ہیں، انہوں نے خطاب کیا ہے، ان کے خطاب کا ایک ایک لفظ آئین کے اندر سے ہے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وہ آئین سے باہر نہیں گئے. وہ ایک دفاعی ادارے کے یا فوج کے سربراہ کے طور پر وہ ان چیلنجز کا اظہار کر رہے ہیں جن چیلنجز کا خطرہ، یا جو چیلنجز عمران خان صاحب پرو طالبان ہونے کی وجہ سے یا جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملی بھگت کی وجہ سے پاکستان کو جن کا سامنا کرنا پڑا. میں خطاب ان کا پڑھ کر سناتا ہوں، پھر میں آگے آتا ہوں پارلیمنٹ کے جو دوسرا اجلاس تھا اس میں کیا ہوا ہے. خطاب جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس میں جناب ایک چیز میں نے آپ کو بتا دی. آرمی چیف نے کہا کہ 1973 کے آئین کے نفاذ کی 50 سالگرہ پر انہوں نے مبارکباد دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے جو اب بھی ہونے جا رہا ہے، سوال ہوئے، بلکہ ہول آف نیشن اپروچ ہے. یہ عوام کی اب یہ ہول آف نیشن اپروچ کبھی ہم اس طرح نہیں ہمیں سننے کو مل رہا تھا. جو نیشنل ایکشن پلان ہے کہ صرف اس کو نہ مارو جو بم پھاڑنا چاہتا ہے، جو بندوق لے کر، اس کا بھی خاتمہ کرو، سوچ کا بھی جو اس طرح کے انتہا پسندی اور دہشت گردی کو بوتی ہے. بیسیکلی تو نرسری ختم کرنی ہوگی نا، بیج جو ہے وہ جہاں سے ایک ختم کر دو دوسرا پیدا ہو جاتا ہے. اس سوچ کا مقابلہ کرنا ہوگا کہ وہ نیشنل اپروچ کی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے. یہ عوام کے غیر متزلزل اعتماد کی عکاسی کرتا ہے
جس میں ریاست کے تمام عناصر شامل ہیں۔ اللہ کے فضل سے اس وقت پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ اس کامیابی کے پیچھے ایک کثیر تعداد شہداء و غازیان کی ہے، جہاں شہداء و غازیان نے اپنے خون سے اس وطن کی آبیاری کی۔ 80,000 سے زیادہ افراد نے قربانیاں پیش کی، جن میں 20,000 سے زیادہ غازیان اور 10,000 سے زیادہ شہداء کا خون شامل ہے، یعنی فورسز۔ عاصم منیر صاحب کہتے ہیں، جناب عاصم منیر صاحب، کہ دہشت گردوں کے لیے ریاست کی رٹ کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دہشت گردوں سے مذاکرات کا خمیازہ ان کی مزید گروہ بندی کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ بات ہم یہاں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ بھائی پہلے ان کو پوچھو تو وہ ریاست کو مانتے ہیں، ریاست کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں؟ اگر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے سیز فائر کرو گے تو وہ اپنے آپ کو ریسٹرینتھن کرتے ہیں، اور یہی ہوا ہے۔ وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے ہمیں، دہشت گردی کے ساتھ اور ان کی مزید گروہ بندی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی شکل میں۔ ملک میں دائمی قیام امن کے لیے سیکورٹی فورسز مستعد ہیں۔ اس سلسلے میں روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں۔ انہوں نے باقی جو باتیں کی ہیں، لیکن اس میں جو باتیں ہیں وہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، وہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر اب ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ پاکستان کے پاس وسائل اور افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں۔ پاک فوج پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ یہ ہوتا ہے عزم۔ کون فیصلہ کرے؟ عوام کے نمائندے۔ وہ کیا کہا کرتے تھے کہ جی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں آپ جناب منزل کا تعین کریں، ہم حاضر ہیں، ہم اس پر آپ ساتھ دیں گے حکومت کا۔ یہی ہوتا ہے، حکومت جو کہے گی وہ کریں گے۔ دوسری، نیا اور پرانا پاکستان نہیں، ہمارا پاکستان۔ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی جو تقریر تھی نا پچھلی قومی اسمبلی سے، دبنگ قسم کی تقریر تھی، اس میں انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا تھا اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو شہید کو کوٹ کرتے ہوئے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب سے جن کی ہمیں شکلیں بھی پسند نہیں ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا پاکستان ہے، ہم سب کا پاکستان ہے۔ یہ بلاول بھٹو نے کہا تھا۔ اب میں آتا ہوں قومی اسمبلی میں۔ قومی اسمبلی کا یہ سیشن ایک ہوا، دوسرا سیشن جو ہنگامی بلایا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جوڈیشل ایکٹیویزم پر، اس میں جو بڑا کام کیا گیا وہ یہ کیا گیا ہے کہ جو ایکٹ سپریم کورٹ نے معطل کر دیا تاحکم ثانی، اس کو دوبارہ قومی اسمبلی نے منظور کر لیا ایک نئی شکل میں ترمیم کر کے۔ میں نے کل ہی ٹویٹ کیا تھا 8:15 بجے رات کو، اور مجھے کچھ منسٹر سے بات ہوئی تھی، میں نے ولاگ میں بھی یہ ذکر کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کو اب دوبارہ اس میں ترمیم کر کے تھوڑا سی آگے پیچھے کر کے اس کو دوبارہ لانا چاہیے اس ایکٹ کو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر جنگ ہے تو پھر جنگ صحیح، اور پارلیمنٹ کے ساتھ جنگ کرنے والے وہ پاکستان اور آئین کے تحت تو نہیں چل رہے ہوتے نا، پھر جو پارلیمنٹ کا اختیار نہیں تسلیم کرتے وہ نہیں چل رہے ہوتے اس کے اوپر۔ تو بہرحال شزا فاطمہ ہے مسلم لیگ نون کی، انہوں نے ایک نیا پرائیویٹ ممبر ڈے ڈکلیئر کر دیا گیا۔ پرائیویٹ ممبر ڈے عموماً ہوتا ہے منگل کو، لیکن آج اختیار ہوتا ہے اسپیکر کو، آج انہوں نے پرائیویٹ ممبر اس کے پرائیویٹ ممبر ڈے کہہ رہا ہوں، پرائیویٹ ممبر کے طور پر انہوں نے ایک قرارداد پیش کی، تو آج ان کو اجازت دے دی گئی۔ پرائیویٹ ممبر ڈے نہیں تھا لیکن اجازت دی گئی، اور قرارداد میں چیف جسٹس کے اختیارات سو ووٹوں کے، اور وہی ساری چیزیں جو پچھلا بل جو روکا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب نے، اس کو قانون بننے سے روکا ہوا ہے، اور پھر جو اپیل کا حق ہے وہ 60 دن کر دیا، 30 دن سے بڑھا کر 60 دن کر دیا، تو چھوٹی موٹی ترمیم کر لی اور نام بدل لیا۔ بھائی پارلیمنٹ تو وہ ہے جو بچے پیدا کر سکتی ہے اور کوئی ادارہ نہیں پیدا کر سکتا، تو ایک نیا قانون انہوں نے بنا دیا کہ جی یہ آ گیا آج میدان میں۔ اب وہ آج کل میں سینٹ سے پاس ہو جائے گا، سینٹ پاس کرے گا تو پھر صدر صاحب کے پاس چلا جائے گا، صدر صاحب میکسیمم 14 دن اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، واپس بھیج دیں گے، تو دوبارہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوگا، منظور کر کے دوبارہ صدر صاحب کو بھیج دیں گے، اور اس کے بعد اگلے 10 دن صدر صاحب میکسیمم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہوا ہے، تو یہ پارلیمنٹ نے جواب دیا کہ جی نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ دوسرا قرارداد علی موسیٰ گیلانی نے پیش کی ہے، اور یہ قرارداد جو 8 رکنی بینچ ہے اس کے خلاف ہے، مذمت کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ جناب یہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ ایک قرارداد یہ پاس کی گئی۔ دوسری قرارداد کھیل داس کوہستانی صاحب ہیں، سندھ سے مسلم لیگ نون کے MN ہیں مخصوص نشستوں پر، انہوں نے یہ جو قرارداد پیش کی ہے ڈیم فنڈ کے متعلق۔ اچھا، جو علی موسیٰ کی قرارداد ہے اس میں جو سپریم کورٹ نے براہ راست مداخلت کی ہے الیکشن کے معاملات میں، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کہا ہے کہ ڈائریکٹ پیسے دے دو، تو اس میں اس کا بھی ذکر ہے، تو اس کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے حکومت سے
کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے علی موسیٰ کی قرارداد میں، اس کا جو امپورٹنٹ حصہ ہے، ایوان وفاقی حکومت کو ہدایت کرتا ہے کہ اس سنگین آئینی خلاف ورزی کا بغور جائزہ لے کر اس کی درستگی کے لیے آئین اور قانون کے مطابق اقدامات کرے، یعنی جو سپریم کورٹ کر رہی ہے تو اس کا جائزہ لیا جائے اور درست اقدام کیا جائے۔ اچھا، اب دوسری قرارداد ہے کھیلداس کوہستانی کی، یہ ہے ڈیم فنڈ کے متعلق۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب 10 جولائی 2018 کو ثاقب نثار نے اپنا ڈیم فنڈ قائم کیا تھا بادشاہ اور محمد ڈیم بنانے کے لیے، اور 2023 کو چیف جسٹس عمر رضا بندیال، جنوری 2023 میں چیف جسٹس عمر رضا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ ڈیم فنڈ میں 16 ارب 53 کروڑ روپے موجود ہیں، جو اگلے سہ ماہی میں یعنی جنوری کے بعد پھر مارچ کے بعد وہ بن جانے ہیں 16 ارب 98 کروڑ، یعنی تقریباً 17 ارب روپے ہو جائیں گے۔ تو ایوان نے مطالبہ کیا ہے کہ جی یہ پیسے کہاں ہیں، حساب لیا جائے۔ ایک طرف آرمی چیف نے اپنا پورا کا پورا وزن ڈال دیا ہے پارلیمنٹ کے پلڑے میں کہ جناب پارلیمنٹ جو کہے گی ہم کریں گے، حکم کریں کیا کرنا ہے، اور دوسری طرف پارلیمنٹ نے چیف جسٹس اور ان کے ساتھیوں کے احکامات نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کے اوپر ایک اور قانون بنا دیا۔ لڑائی آگے جائے گی اور آگے جائے گی، اور پھر وہی بات، نقصان چیف جسٹس صاحب کا، ان کے ساتھیوں کا یا ان کے ادارے کا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔